बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि तारीख़ इंसानियत में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिसने अल्लाह के नबी को झुटलाया, फ़रिश्तों को पहचानने से इनकार किया और ऐसे गुनाह में डूब गई जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। एक ऐसी कौम जिस पर आसमान से पत्थर बरसाए गए, ज़मीन ने उन्हें निगल लिया और उनके शहर को उलट दिया गया। आज हम बात करेंगे कुरान पाक में बयान की गई एक ऐसी कौम की जिसकी तबाही इतनी खौफनाक थी कि अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक के लिए इबरत बना दिया। ये बात है कुरान पाक की, ये बात है नबी लूत अलैहिस्सलाम की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बरों में से एक थे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और उन्होंने अपने चचा के साथ ईमान की दावत को कबूल किया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से हिजरत करके शाम की तरफ गए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो इखलाक़ी पस्ती की इंतहा को पहुँच चुकी थी। ये कौम सदूम और अमूरा के शहरों में रहती थी जो बहरे मरदार के करीब वाक़ थे। ये इलाक़ा आज भी उर्दन और फ़लस्तीन की सरहद पर मौजूद है और इसकी तबाही के आसार आज तक देखे जा सकते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में पहुँचे तो उन्होंने एक ऐसा मंज़र देखा जो इंसानियत के लिए शर्मनाक था। ये कौम एक ऐसे गुनाह में मुब्तला थी जो उससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ जाते थे और ये बेहयाई का काम करते थे। ये फ़ेल फितरत के ख़िलाफ़ था, इंसानियत के ख़िलाफ़ था और अल्लाह की तख्लीक करदा निज़ाम के ख़िलाफ़ था। लेकिन ये कौम इस गुनाह को खुलेआम करती थी, अपनी महफ़िलों में इसका जिक्र करती थी और किसी को इससे रोकने की कोशिश करने वाले को जलील करती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम्हें उसके सामने जवाबदेह होना है और तुम जो गुनाह कर रहे हो वो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं सुनी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार तंबीह की कि ये फ़ेल फितरत के ख़िलाफ़ है और अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहा है। उन्होंने कहा कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ क्यों जाते हो? अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं, ये फितरत का तरीक़ा है, लेकिन तुम हद से गुज़रने वाले लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये तबलीग बरसों तक जारी रही, लेकिन कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता? कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को धमकियां दी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि कौम ने कहा कि अगर तुम बाज नहीं आए तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास मानने वाले बहुत कम थे, सिर्फ उनके अहले खाना और चंद लोग उन पर ईमान लाए थे। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो अल्लाह पर भरोसा करते रहे और अपनी कौम को दावत देते रहे। कौम की बदकारी इतनी बढ़ गई कि वो राहगीरों को भी नहीं छोड़ते थे। जो भी मुसाफिर उनके शहर से गुजरता वो उसके साथ बुरी हरकतें करते। उन्होंने अपनी महफिलों में बेहयाई को आम कर दिया था और किसी को शर्म महसूस नहीं होती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि ये रास्ता बंद रखना और लोगों को तकलीफ़ देना भी गुनाह है, लेकिन कौम ने उनकी बात को मुस्तरद कर दिया। वो कहते कि हम जो चाहें करें, तुम्हें क्या हक़ है हमें रोकने का? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से बहुत तकलीफ़ पहुँचती थी, लेकिन वो सब्र करते रहे और अल्लाह से मदद मांगते रहे। एक दिन अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा। ये फ़रिश्ते हसीन नौजवानों की सूरत में थे और उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला और उन्हें देखकर फ़ौरी तौर पर समझ गए कि ये मेहमान हैं, लेकिन उन्हें अपनी कौम का डर लगा। उन्होंने सोचा कि अगर कौम को इन नौजवानों के बारे में पता चल गया तो वो ज़रूर मेरे घर पर हमला कर देंगे। फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से आ रहे हैं और हम आपकी कौम को तबाह करने के लिए भेजे गए हैं। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अभी ये मालूम नहीं था कि ये फ़रिश्ते हैं। उन्होंने मेहमान समझा और उनकी हिफाजत की फ़िक्र करने लगे। जैसे ही कौम को पता चला कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर नौजवान मेहमान आए हैं, वो भीड़ बनाकर उनके घर की तरफ दौड़े। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि कौम तेज़ी से दौड़ती हुई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आई। वो जानते थे कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले भी वो ऐसे ही बुरे काम किया करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं,
مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ لیکن قوم نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ کسی کو پناہ نہ دینا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ راستہ حلال ہے، اس حرام راستے سے باز آ جاؤ۔ یہاں بیٹیوں سے مراد قوم کی عورتیں ہیں، کیونکہ ندی اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے۔ لیکن قوم نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قوم کی اس بے حیائی نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی۔ وہ بے بس محسوس کر رہے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تمہارے خلاف طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتوں نے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ فرشتوں نے قوم پر ایک خاص قدرت استعمال کی اور ان سب کو اندھا کر دیا۔ قوم کے لوگ دروازہ تلاش کرتے رہے لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ ہاتھ ٹٹول ٹٹول کر دروازہ تلاش کر رہے تھے لیکن ان کی بصارت چھین لی گئی تھی۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی بات مانی۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور خاموشی سے شہر چھوڑنے کی تیاری کی۔ فرشتوں نے حکم دیا تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان لوگوں میں شامل نہیں تھی جنہیں بچایا جانا تھا، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی تبلیغ پر ایمان نہیں لائی تھی اور اپنی قوم کا ساتھ دیتی رہی تھی۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان لوگوں میں سے تھی جو پیچھے رہ گئے اور عذاب میں گرفتار ہوئی۔ یہ ایک اہم سبق ہے کہ نبی کا رشتہ دار ہونا بھی اس وقت کام نہیں آتا جب انسان اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو مختلف صورتوں میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ایک زوردار آواز آئی جو اتنی خوفناک تھی کہ پوری قوم کے کان پھٹ گئے۔ یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نکالی تھی اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک سے ان شہروں کو اکھا لیا۔ یہ وہ شہر تھے جہاں لاکھوں لوگ رہتے تھے، جہاں عمارتیں تھیں، درخت تھے، کھیتی تھی اور زندگی کا ہر سامان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان شہروں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ آسمان کے فرشتوں نے ان شہروں کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا کہ وہ جب چاہے کسی قوم کو زمین سے اٹھا دے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ شہر زمین پر الٹ دیے گئے۔ شہر اوندھے منہ زمین پر گرے اور ہر چیز تباہ ہو گئی۔ عمارتیں، درخت، انسان، جانور، سب کچھ ملبے میں دب گیا۔ لیکن عذاب یہیں ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے جو آگ سے پکے ہوئے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مٹی کے پتھر برسائے جو آگ میں پکے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ایک ایک شخص پر نشانزد تھے۔ ہر پتھر کسی نہ کسی گناہگار کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ پتھر اتنے سخت اور تیز تھے کہ جس پر بھی گرتے اسے فوری طور پر ہلاک کر دیتے۔ پوری قوم کو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا اور کوئی بھی بچ کر نہیں نکل سکا۔ یہ عذاب اتنا شدید تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو عذاب نازل کیا وہ ظالموں کے لیے ایک نشانی ہے۔ آج بھی بحر مردار کا وہ علاقہ موجود ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ یہ علاقہ زمین کی سطح سے بہت نیچے ہے اور یہاں کی زمین بانجھ اور بے جان ہے۔ یہاں کوئی پودا نہیں اگتا، کوئی پرندہ نہیں بولتا اور زندگی کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اور انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ علاقہ کسی بہت بڑی تباہی کا شکار ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ رہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تھی اور صبح ہونے سے پہلے شہر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اللہ کی مدد سے محفوظ مقام تک پہنچ گئے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کے گناہوں کی سزا دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صابر لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور جو لوگ اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اس واقعے میں بہت سے اہم اسباق چھپے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ فطرت کے خلاف جانے والے کام اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ نے انسانوں کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے اور نکاح کو حلال طریقہ قرار دیا ہے۔
جو لوگ اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ گناہ کو کھلے عام کرنا اور اس پر فخر کرنا مزید بڑا گناہ ہے۔ قوم لوط نے نہ صرف یہ کہ برائی کی بلکہ اسے اپنی محفلوں میں عام کیا اور جو انہیں روکتا اسے ذلیل کیا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ نبی کا رشتہ دار ہونا بھی کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر وہ ایمان نہیں لایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ تھیں لیکن ایمان نہیں لائیں، اس لیے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئیں۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد ضرور کرتا ہے چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس طاقت نہیں تھی، ماننے والے بہت کم تھے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کی اور قوم کو تباہ کر دیا۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور جب وہ آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ قوم لوط نے سوچا کہ وہ طاقتور ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی مکمل پیروی ضروری ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جیسے فرشتوں نے کہا ویسے ہی کیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اسی لیے وہ بچ گئے۔ ساتواں اہم سبق یہ ہے کہ برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے برسوں تک اپنی قوم کو سمجھایا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ قوم ماننے والی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ آٹھواں سبق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی قدرت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پورے شہروں کو اپنے پر کی نوک پر اٹھا لیا، یہ اللہ کی لامحدود طاقت کا ثبوت ہے۔ نواں سبق یہ ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قوم لوط کو بار بار تنبیہ کی گئی لیکن انہوں نے نہیں سنی اور اپنی تباہی کو دعوت دی۔ دسواں سبق یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر قوم لوط نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہوتی اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہوتا تو اللہ ضرور انہیں معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے اپنے گناہ پر اصرار کیا اور نبی کو جھٹلایا، اس لیے عذاب آیا۔ 11واں سبق یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں قیامت تک باقی رہتی ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ آج بھی بحیرہ مردار کا علاقہ دیکھ کر لوگ سوچ سکتے ہیں کہ گناہ کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ 12واں سبق یہ ہے کہ مہمان نوازی اور مہمانوں کی حفاظت اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی حفاظت کی پوری کوشش کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ قوم خطرناک ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ واقعہ ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں وہی گناہ پھر سے عام ہو رہے ہیں جو قوم لوط کرتی تھی۔ بعض معاشروں میں ان گناہوں کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے اور ان کے خلاف بولنے والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کبھی نہیں بدلتے۔ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے وہ قیامت تک حرام رہے گی، چاہے دنیا کے تمام لوگ اسے قبول کر لیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں آزمائش ہمیشہ رہے گی۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور برائی کو اچھا دکھاتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ ہر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ صبر اور استقامت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے برسوں تک تبلیغ کی اور قوم کی دشمنی کا سامنا کیا، لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ آج ہمیں بھی اپنے دین پر قائم رہنا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں اور خاندانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بچانے کی پوری کوشش کی اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، انہیں اچھے اخلاق سکھانے چاہیے اور برائیوں سے بچانا چاہیے۔ آج کا دور بہت چیلنجنگ ہے، جہاں ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھروں کو اسلام کی تعلیمات پر قائم رکھیں تو اللہ ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ معاشرے میں برائی کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک معاشرے میں برائی عام ہو جائے اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو تو پھر پورا معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں نیکی کو فروغ دینا چاہیے اور برائی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ کام محبت اور حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے، نہ کہ سختی اور نفرت کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ قوم بہت سخت تھی۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے
اور وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے گناہوں پر اصرار کرے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرے تو پھر عذاب ضرور آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنی تباہی کو خود دعوت دی کیونکہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا اور گناہ پر اصرار کیا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے عدل کا مظہر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچایا اور ظالموں کو سزا دی۔ یہ قانون آج بھی اتنا ہی حقیقی ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ آخرت میں بھی سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی مثال ہے۔ انہوں نے مشکل حالات میں بھی اپنا فرض ادا کیا اور اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ان کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور جو لوگ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ ہمیں اپنے خاندانوں کو دین کی تعلیم دینی ہے اور اگلی نسل کو صالح مسلمان بنانا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری بہتری چاہتا ہے، اسی لیے اس نے واضح ہدایات دی ہیں۔ جو لوگ ان ہدایات پر عمل کریں گے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ایک روشن مثال ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔